Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, dear students of class 9th. As all of you know that your textbook has been changed this year, and unfortunately that is still not available on the bookstores. We had already completed our 5 to 6 chapters from the old book, but now since they have changed it, therefore we'll move along. I expect all of you to keep looking for the new book as soon as it arrives in the market, as soon as it reaches the bookstores, so that you people can manage your studies quite well. For the time being, I'm starting its first chapter. They have divided this book into the 8 units. There are total 8 units into it. And the first one is about the last sermon of the Holy Prophet, peace be upon him. They have also given the title to every chapter, every unit that they want you to read. The first unit is about ethics, and this chapter is supposed to create some character building, as we are going to read about our beloved Prophet, peace be upon him. जैसा कि हम इस चैप्टर में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी पैगंबर हैं, who is the last of the prophets of God, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी माइग्रेशन के बारे में हम इस बारे में कुछ जान पाएंगे, और फिर हम लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट के बारे में भी डिस्कस करेंगे. आइए, अच्छा, इसमें हर यूनिट के साथ इन्होंने बुक में बहुत सारी ग्रामर की, जिसको हम लैंग्वेज कहते हैं, ग्रामर की एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, उसको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे. आइए हम अपना फर्स्ट यूनिट देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर देखते हैं. दैट इज अबाउट the last sermon of the Holy Prophet, peace be upon him. Right? As I know that you people do not have the books, so I am displaying this on the screen. I hope that it reaches you well. So here it is. I'll be occasionally reading from the screen, as well as I'll be reading it from the book, right? I hope that you will get this. The first one is the last sermon of the Holy Prophet, peace be upon him. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in 571 AD at Makkah. ये बातें हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में और जो हमने फर्स्ट टर्म के लिए लर्निंग की थी उसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद थी, लेकिन हम विल गो थ्रू विद दिस, राइट? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in 571 AD at Makkah, सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया में पैदा हुए, मक्का में पैदा हुए 571 ईस्वी में, 571 ईस्वी में पैदा हुए. इन अ रिस्पेक्टेड कुरैश फैमिली, कुरैश के एक मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान में. The Quraysh used to worship idols. कुरैश बुतों की पूजा किया करते थे, and did not believe in one God, और एक खुदा पर यकीन नहीं रखते थे. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked the Quraysh, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने कुरैश से कहा, not to worship their false gods, कि वो अपने झूठे खुदाओं की पूजा ना करें, इबादत ना करें. He told them, उन्होंने उनको बताया था, that he was the prophet of Allah, कि वो अल्लाह के पैगंबर थे, and asked them, और उनसे कहा, to accept Islam, कि वो इस्लाम को कबूल करें, and to worship the one and only true God, और एक और सच्चे खुदा की इबादत करें. और उनसे कहा कि वो एक और सच्चे खुदा की इबादत करें. अच्छा, यहाँ पे दिस इज द लाइन वेयर दे हैव द इश्यूज, एंड देयरफॉर ये बुक दोबारा रीप्रिंटिंग में गई है. जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि हम इस बुक को जल्दी रिप्रिंट करेंगे. यहाँ पे जो थर्ड लाइन में है, जब हम ये कहते हैं कि ही इज द प्रॉफिट ऑफ गॉड, तो हम ये बताते हैं कि ही वाज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड, कि वो
اللہ کے آخری پیغمبر تھے. اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے انسانوں کی بہتری کے لیے، انسانوں کو سکھانے کے لیے، انسانوں کی تربیت کے لیے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. اور ان سب 1,24,000 پیغمبروں میں سے آخری نمبر کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. I repeat this line. You can see that he told them, انہوں نے ان سے کہا, he told them that he was the prophet of Allah and asked them to accept Islam, کہ وہ اسلام کو قبول کریں, and to worship اور عبادت کریں the one and only true God, ایک اور سچے خدا کی. Most of them refused to accept Islam. ان میں سے بیشتر نے، ان میں سے زیادہ تر نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. They thought, وہ یہ سمجھتے تھے that he was against their gods, کہ وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم against their gods ان کے خداؤں کے خلاف تھے, and their ancestors اور ان کے آباء و اجداد کے خلاف تھے، ان کے forefathers کے خلاف تھے. They opposed this new faith. انہوں نے اس نئے ایمان کی مخالفت کی. So much, اتنی زیادہ that the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had to ask the believers, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماننے والوں سے، اپنے پیروکاروں سے کہنا پڑا to migrate to Yathrib. To migrate to Yathrib. ہم اسے یثرب پڑھتے ہیں. Migrate to Yathrib, a city 320 kilometers یعنی 200 میل دور ہے نارتھ آف مکہ، مکہ کے شمال میں واقع ہے. 320 کلومیٹر یا 200 میل دور ہے نارتھ آف مکہ، مکہ کے. بٹ مگر with time as many بانے لگے, the Quraysh became more aggressive. تو قریش جو ایک قبیلہ تھا, the Quraysh اس کے لوگ became more aggressive. تو مزید and started making attempts on his life, اور انہوں نے ان کی جان لینے کی کوششیں شروع کر دی. قریش کے لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش شروع کر دی. hence چنانچہ when Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم got positive signals from Yathrib, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مثبت اشارے ملے، پازیٹیو سگنلز ملے، امن کے، سکون کے سگنلز ملے یثرب سے. he also decided to emigrate there. تو انہوں نے بھی فیصلہ کیا to emigrate there, وہاں منتقل ہونے کا، وہاں ہجرت کر جانے کا، وہاں کے لیے منتقل ہو جانے کا. آفٹر 8 days جرنی، تقریباً 8 دنوں کی مسافت کے بعد، 8 دنوں کے سفر کے بعد، 320 کلومیٹر دور ہے. آج ہم جب بہت اچھی بسز وغیرہ کے ذریعے بھی جاتے ہیں تو کئی گھنٹوں کا سفر کرنا پڑتا ہے. اس وقت تو ظاہر ہے کوئی ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں تھا. تو تقریباً 8 دن کے سفر کے بعد ہی ریچڈ دا آؤٹ اسکرٹس. آؤٹ اسکرٹس کسے کہتے ہیں؟ شہر کے جو باہر کا علاقہ ہوتا ہے اسے آؤٹ اسکرٹس کہتے ہیں. اردو میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مضافات. کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ مضافات. reached the outskirts of Yathrib on 28 June 622 AD. 28 جون سن 622 عیسوی میں وہ یثرب کے مضافات میں پہنچے. But he did not enter the city directly. لیکن وہ شہر میں براہ راست داخل نہیں ہوئے. He stopped at a place, وہ ایک ایسے مقام پہ رکے called قبا، جو قبا کہلاتا تھا. A place، ایک جگہ some miles from the main city، جو کچھ میل دور تھی مین شہر سے. And built a mosque there، اور وہاں انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی. On 2nd July 622 AD, the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم entered the city. 6 جولائی سن 622 سن عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر میں داخل ہوئے. This event is known in history as Hijra. یہ واقعہ ہجرہ کے نام سے جانا جاتا ہے.
and marks the beginning of the Islamic calendar. اور اسلامک کیلنڈر کا آغاز کرتا ہے، یہیں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے. یثرب was soon renamed مدینۃ النبی. یثرب کو بہت جلدی یثرب کا نام بدل کے رکھ دیا گیا مدینۃ النبی. بتائیے کیا؟ مدینۃ النبی، لٹرلی جس کے معنی تھے سٹی آف دا پروفٹ، پیغمبر کا شہر، نبی کا شہر. بٹ مگر ان نبی وہ سون ڈراپڈ، اس میں سے ان نبی جلدی ختم ہو گیا یا نکل گیا. اینڈ اٹس نیم بیکیم مدینہ، اور اس کا نام مدینہ پڑ گیا، میننگ دا سٹی، اور اس کا نام مدینہ پڑ گیا یعنی کہ ایک شہر. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ نوٹ فار دا ٹیچرز ہے، اور اس میں ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ ہم کس طرح سے جو کلاس ہے اس کو لے کے چل سکتے ہیں. اچھا یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور پوائنٹ ہے، اسٹیرک لگا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کے کچھ ہسٹورینز کے خیال میں، ہسٹورینز کون ہوتے ہیں؟ جو تاریخ لکھتے ہیں، مورخین. کچھ مورخین کے اندازے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایئر آف برتھ ہے، پیدائش کا سال ہے، وہ 570 عیسوی ہے. ہم نے 571 عیسوی پڑھا ہے، کچھ مورخین اسے 570 عیسوی کا بھی کہا کرتے ہیں. اچھا آپ دیکھیے، ایٹ دا ٹائم آف ارائیول آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مدینہ، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر the city had 4 broad groups of people. اب تک تو جو باتیں آپ نے پڑھی وہ تقریباً پرانی کتاب سے ہی ریلیٹڈ تھیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کچھ نئی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ان مدینہ the city had 4 broad groups of people. لوگوں کے 4 بڑے گروہ تھے مدینہ کے اس شہر میں، یثرب کے اس شہر میں لوگوں کے 4 بڑے گروہ تھے. There were the Muslims، وہاں مسلمان تھے، including those from the Medina and those who had emigrated from Makkah، جن میں وہ بھی شامل تھے جو مدینہ سے ہی تھے، اور وہ بھی شامل تھے جو امیگریٹ کر کے، ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے. Then دوسرا ایک گروہ تھا، there were the hypocrites، there were the hypocrites، اور پھر ایک گروہ وہاں پہ تھا منافقین کا. کس کا؟ منافقین، ہائپوکرائٹس کا. ہائپوکرائٹس کون ہوتے ہیں؟ منافق کون لوگ ہوتے ہیں؟ منافق وہ ہوتے ہیں جو سامنے کوئی اور بات کریں اور پیچھے کوئی اور بات کریں. آپ کے سامنے کوئی اور بلیف شو کرے اور پیچھے ان کا اندازہ کچھ اور ہو. That is those who embraced Islam، that is those who embraced Islam، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، in name only، صرف دکھانے کے لیے، بس نام کے مسلمان بن گئے، but actually were against it، لیکن در حقیقت وہ اس کے خلاف تھے. Additionally اور مزید یہ کہ there were the people from Aus and Khazraj، there were the people، کچھ لوگ تھے کہ جو اوس اور یہ 2 قبیلے تھے، مشہور قبیلے تھے. they had a lot of fight with each other، they had long fight with each other، دونوں کی آپس میں بہت لڑائیاں تھیں، بہت جنگیں تھیں. یہ مدینہ کے 2 بڑے قبائل تھے جن کا نام ہے اوس، بنو اوس اور بنو خزرج کے نام سے آپ ان کے بارے میں نالج حاصل کر سکتے ہیں. So there were the people from Aus and Khazraj who were still pagans, but were likely to accept Islam. جو ابھی پیگنز تھے. اچھا یہ پیگنز کون سے ہوتے ہیں؟ یہ پیگنز جو ہیں یہ ایک طرح سے بت پرست ہی ہوتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو مختلف نیچر کی مختلف چیزوں کے اندر جو ہے وہ اپنے لیے گاڈ کو جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو نیچر ہے اس میں چاہے اب وہ سورج ہے، چاہے وہ اس کے اندر کوئی جانور ہیں مختلف قسم کے جن سے ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہو، وہ ان کی جو ہے وہ پوجا کیا کرتے ہیں. تو پیگنز آر آئیڈولیٹرز ایز ویل، یہ بھی بت پرست ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یا پھر they are
very close to create their gods in the name of nature as well. تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ pagans کہلاتے ہیں. who were still pagans but were likely to accept Islam. اور finally there were the Jews. finally اور آخر میں there were the Jews over there. وہاں پہ Jews بھی تھے. Jews, Jews. اردو میں ہم انہیں یہودی کہتے ہیں. who were huge in number and formed an important community there. وہ وہاں بڑی تعداد میں تھے اور ایک بہت اہم کمیونٹی بناتے تھے وہ وہاں کی، مدینہ کی یعنی یثرب کی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے تو کیا پڑھا آپ نے یہاں پہ کہ وہاں پہ 4 بڑے گروہ تھے. نمبر 1 مسلمانوں کے گروہ تھے وہاں پہ، جن میں مدینہ کے جو لوگ تھے وہ بھی، اور آپ اور ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں اور ہمیں بتایا جاتا ہے شروع سے کہ مدینہ میں جو لوگ تھے وہ انصار کہلائے، اور جو مکے سے امیگریٹ ہوئے تھے وہ کیا کہلائے؟ مہاجر کہلائے. ٹھیک ہے، تو ہجرت کر کے جانے والوں کو مہاجر کہا گیا، اور جو مدینہ کے ہی لوگ تھے تو مہاجر اور انصار کے درمیان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے ہم پڑھتے ہیں ابھی، کہ زبردست ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم کی. تو مسلمانوں کے علاوہ دوسرا گروہ وہاں منافقین کا تھا. تیسرا وہ پیگنز تھے جو اوس اور خزرج کے قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے. اور چوتھی بڑی تعداد وہاں مدینہ کے اس شہر میں کس کی تھی؟ جوز کی تھی، یہودیوں کی تھی. In order to ensure ENSURE اس بات کو یقینی بنانے کے لیے that all these people lived peacefully، کہ یہ سارے لوگ پرسکون طریقے سے رہیں، امن کے ساتھ رہیں with each other، ایک دوسرے کے ساتھ. Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم invited the leading personalities of all the communities. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے invited بلایا، مدعو کیا the leading personalities جو سر فہرست ان کی یا ان کی قیادت کرتی ہوئی جو شخصیات تھیں of all the communities، ہر کمیونٹی کے discuss this matter، اس معاملے کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے. He wanted the different groups to reach a formal agreement. He wanted، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جو مختلف گروہ ہیں جن کا ابھی ہم نے اوپر تفصیل سے ڈسکشن کیا، to reach a formal agreement، کہ وہ ایک باقاعدہ معاہدہ کر لیں، ایگریمنٹ کر لیں، راضی نامہ کر لیں for harmony among the communities، ان تمام کمیونٹیز کے درمیان ہارمنی کے لیے، اتفاق کے لیے. and for the security of the city of مدینہ، اور مدینہ کے شہر کی حفاظت کے لیے، مدینہ شہر کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کمیونٹیز کے لیڈرز کو بلایا، ان سے بات چیت کی، اور ان سے بات چیت کرتے ہوئے ان کو یہ کہا کہ آئیے ہم کوئی ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ جس کے تحت ہم یہاں ہارمنی کو، بھائی چارے کو، امن و امان کو اور اس کی سیکیورٹی کو انشور کر سکیں، یقینی بنا سکیں. He succeeded، وہ کامیاب ہوئے in drawing up the constitution of مدینہ، مدینہ کا آئین بنانے میں، constitution بنانے میں. also known as the charter of مدینہ، جو میثاق مدینہ کے نام سے بھی جانے جاتا ہے. charter of مدینہ، میثاق مدینہ. through which a kind of understanding was developed among all the communities. اس میثاق مدینہ کے ذریعے، اسی میثاق مدینہ کے ذریعے ایک انڈرسٹینڈنگ، ایک سمجھوتا کر لیا گیا among all the communities living in مدینہ، مدینہ میں رہنے والی تمام کمیونٹیز کا کے درمیان ایک سمجھوتا طے پا گیا. کیا کیا لفظ آیا یہاں پہ؟ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، جسے ہم کس کے نام سے جانتے ہیں؟ چارٹر آف مدینہ، اور اردو میں میثاق مدینہ، ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ، ایک انڈرسٹینڈنگ، کس کے درمیان؟ ان تمام گروہوں کے درمیان، ان تمام گروپس کے درمیان جو وہاں بڑی تعداد میں رہ رہے تھے. It mentioned the rights and duties of the Muslims and the Jews of Medina. اس انڈرسٹینڈنگ میں یا اس میثاق میں، اس کانسٹیٹیوشن میں کیا چیزیں بتائی گئیں؟ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، حقوق کے بارے میں اور ذمہ داریوں کے بارے میں. حقوق جو کہ پلورل ہے کس کی؟ حق کی. رائٹس کے بارے میں اور ڈیوٹیز کے بارے میں، کس کی؟ آف دا مسلمس، مسلمانوں کی کیا ڈیوٹیز ہوں گی اور ان کے کیا حقوق ہوں گے. اینڈ دا جوز آف مدینہ،
اور مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کے کیا حقوق ہوں گے اور کیا ان کی ڈیوٹیز ہوں گی. گیو فریڈم آف ریلیجن. اسی معاہدے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گیو فریڈم آف ریلیجن، مذہب کی آزادی دی، مذہب کی آزادی دی، اینڈ پروہیبٹڈ اینی الائنس، اور منع کیا اس معاہدے کے اندر. پروہیبٹ کرنا، منع کرنا، روک دینا. اینی الائنس، ALLIANCE الائنس، کسی بھی اتحاد کو منع کیا. کس کے ساتھ؟ ود دا آؤٹ سائڈ اینیمیز، ود دا آؤٹ سائڈ، مدینہ سے باہر کے جو بھی دشمن تھے، ہاں، مدینہ سے باہر کے جو بھی مدینہ والوں کے اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے جو دشمن تھے، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی انڈرسٹینڈنگ یا کوئی معاہدہ کرنے سے منع کیا. اینی الائنس، کوئی اتحاد کرنے سے منع کیا. What are the words? Prohibited, alliance. It also declared، اس معاہدے میں یہ بھی اعلان کر دیا گیا that any dispute would be referred to Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم for settlement. اس معاہدے میں یہ بھی لکھ دیا گیا اور یہ بھی تحریر کر دیا گیا کہ اگر کوئی بھی ڈسپیوٹ ہوگا، کوئی بھی تنازع ہوگا، جھگڑا ہوگا، ڈسپیوٹ، تنازع، would be referred to Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جائے گا for settlement، اس کے حل کے لیے، اس کو طے کرنے کے لیے. کون طے کرے گا؟ who will be the judge؟ چاروں گروہوں کے درمیان، یہ جو بھی گروہ وہاں پہ رہ رہے تھے، ان قبیلوں کے درمیان، ان گروہوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں لکھ دیا کہ جو بھی کوئی ڈسپیوٹ ہوگا، جو بھی کوئی ڈیفیکلٹی ہوگی، اس کے لیے، ڈسپیوٹ کی سیٹلمنٹ کے لیے کس کے پاس جایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جایا جائے گا. In later years، بعد کے آنے والے سالوں میں he unified the different Arab tribes under Islam، انہوں نے عرب کے مختلف قبیلوں کو اسلام کے تحت جمع کیا، متحد کیا. یونیفائی کرنا، متحد کرنا. Unified is the second form of that. He unified the different Arab tribes، عرب کے مختلف قبیلوں کو جمع کیا under the Islam. Carried out social and religious reforms، اور وہیں پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل، سماجی، اینڈ ریلیجس اور مذہبی ریفارمز، اصلاحات کیا ہوتی ہیں؟ کسی کام کو سنوارنا، سدھارنا، ٹھیک کرنا، وہ کیا کہلاتی ہیں؟ ریفارمز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ سماجی اور مذہبی اصلاحات کا کام بھی کیا. اینڈ ایڈمنسٹریٹو ڈیولپمنٹس، اور جو انتظامی تعمیر اور ترقی کے معاملات ہوتے ہیں انتظامی طور پہ، انتظامی مطلب کہ کون کوئی کام کرے گا، کون کیا کام کرے گا، کس ادارے کا کیا کام ہوگا، سپاہی ہوں گے تو ان کی دیکھ بھال کون کرے گا، سپاہیوں کے، تو یہ تمام ایڈمنسٹریٹو جو ڈیولپمنٹس تھیں ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. ان سب سے کیا ہوا؟ That further consolidated the Islamic community in Medina. ان سب باتوں نے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریفارمز نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈمنسٹریٹو جتنے بھی کام تھے، انہوں نے میثاق مدینہ بنانے سے، وہاں پہ لوگوں کے درمیان ایک یونیفائیڈ ایفرٹ کرنے سے کیا ہوا؟ وہاں پہ ان سب چیزوں نے کنسولیڈیٹ کیا. کنسولیڈیٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے استحکام بخشا، اسٹرانگ کیا، یکجا کیا، کنسولیڈیٹ کیا. کس چیز کو؟ اسلامک کمیونٹی کو. جو اسلامی کمیونٹی تھی، جو اسلامی گروہ تھے، ان کو کنسولیڈیٹ کیا مدینہ کے اندر. In the 10th year of Hijrah، ہجرت کے 10ویں سال، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم undertook his farewell pilgrimage to مکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی الوداعی زیارت پہ نکلے، پلگرمیج پہ نکلے. عبادت کی جگہ پہ جانا، کسی مقدس مقامات کے لیے جانا پلگرمیج کہلاتا ہے.
پلگرمیج کے معنی ہیں زیارت، زے سے آئے گا، زیارت کے لیے نکلے، ٹو مکہ، مکہ کے لیے. پلگرمیج یہاں پہ حج کے لیے استعمال ہوا ہے. undertook his farewell pilgrimage، farewell الوداعی، آخری، pilgrimage حج کے لیے نکلے ٹو مکہ. This farewell pilgrimage is one of the most significant historical events for the Muslims. یہ الوداعی حج، یہ الوداعی حج is one of the most significant، ایک اہم ترین ہسٹوریکل ایونٹس میں سے، تاریخی واقعات میں سے اہم ترین واقعہ ہے فار دا مسلمس، مسلمانوں کے لیے. فار کیونکہ it was the first and the last pilgrimage made by Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ یہ پہلا اور آخری حج تھا made by Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، as well as an occasion، اور ایک موقع تھا، when جہاں he taught Muslims، جہاں انہوں نے مسلمانوں کو سکھایا، number 1 how to perform the حج، کہ حج کیسے ادا کیا جائے، حج کیسے ادا کیا جائے. moreover مزید یہ کہ it was during this حج، یہ اسی حج کے دوران تھا that he delivered his last sermon، کہ انہوں نے اپنا آخری خطبہ، sermon واز، خطبہ، تقریر، اپنا آخری خطبہ ادا کیا in Urana Valley of Mount Arafat، in Urana Valley of Mount Arafat، عرفات کی پہاڑی جہاں پہ واقع ہے، وہاں پہ اورانا ویلی ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنا آخری حج کا خطبہ ادا کیا. On the 9th of ذوالحجہ یا ذوالحجہ جو کہ اسلامک کیلنڈر کا اچھا جی that he delivered his last sermon in the Urana Valley of Mount Arafat on the 9th of Dhul-Hijjah. 10th year of Hijrah, 6 March 632 AD. There were countless Muslims present with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. لا تعداد مسلمان، countless، لا تعداد مسلمان موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ during his last pilgrimage، ان کے اس آخری حج کے سفر کے دوران، اور when he delivered his last sermon، جب انہوں نے اپنا یہ آخری حج کا خطبہ ادا کیا. delivering his last sermon، اپنا آخری خطبہ ادا کرتے ہوئے Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم first of all praised and thanked Allah. First of all، پہلے سب سے پہلے praised and thanked Allah، اللہ تعالیٰ کی ثنا کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، and thanked Allah، اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا. and then said، اور کہا، oh people lend me an attentive ear. oh people، اے لوگوں میری بات غور سے سنو. lend me an attentive ear کا مطلب میری بات پر دھیان دو. for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again. for I know not، کہ میں نہیں جانتا، whether آیا کہ after this year، اس سال کے بعد I shall ever be amongst you again، میں پھر کبھی بھی شاید آپ کے ساتھ ہوں گا. میں نہیں جانتا کہ میں اس کے بعد آپ کے ساتھ ہوں گا یا نہیں ہوں گا. therefore، اس لیے listen to what I am saying to you very carefully. listen to what I am saying to you very carefully، بہت غور سے سنو جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. and take these words to those، اور یہ الفاظ ان تک لے جاؤ، یہ پیغام ان تک لے جاؤ who could not be present here today، جو آج یہاں موجود نہیں تھے،
جو آج یہاں پہ موجود نہیں ہیں یا نہیں آ سکے, who are not here. Then amongst other things he gave the following messages. اور باقی ساری باتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ میسیجز, یہ پیغامات لوگوں کو دیے. یہ کوٹیشنز میں لکھے ہوئے ہیں. میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ انورٹڈ کاماز میں اگر لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اوریجنل ورڈز ہیں, یہ وہ ورڈز ہیں جو اس وقت کہے گئے. او پیپل, اے لوگوں, ریگارڈ دا لائف اینڈ پراپرٹی آف ایوری مسلم. ریگارڈ دا لائف اینڈ پراپرٹی آف ایوری مسلم, ہر مسلمان کی جان اور مال کی حفاظت کرو. ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ, ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ. یہاں پہ یہ بک کا جو پی ڈی ایف ہے وہ تھوڑا سا فولڈڈ ہے. ریگارڈ, خیال کرو, عزت کرو جان اور مال کی, اسے مقدس امانت سمجھتے ہوئے. ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ, سیکرڈ مقدس, SACRED, سیکرڈ ٹرسٹ, امانت سمجھتے ہوئے. ریٹرن دا گڈز entrusted to you to their rightful owners. Return the goods, اور وہ سب مال و اسباب entrusted to you جو تمہیں سونپا گیا ہے, ان کو ان کے rightful owners کے پاس, ان جن کا حق ہے ان تک پہنچاؤ. یعنی امانت داری کا میسج. کس کا؟ امانت داری کا میسج. کس کے پاس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے, جن کا ٹائٹل ہی کیا تھا؟ صادق اور امین. صادق کسے کہتے ہیں؟ سچ کہنے والا. اور امین کسے کہتے ہیں؟ امانت دار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں, اپنی تمام مسلمانوں کی جان اور مال کی حرمت کرو, ریگارڈ کرو, احترام کرو. کس کے طور پر؟ ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ, کسی مقدس امانت کے طور پر. ریٹرن دا گڈس entrusted to you. اور کوئی اگر تمہارے پاس گڈس, چیزیں, سامان, جائیداد, دولت اگر تمہاری رکھوالی میں ہے تو انہیں ان کے جائز, رائٹفل اونرز, مالکان تک پہنچاؤ. ہرٹ نو ون, کسی کو کسی کی دل آزاری مت کرو. ہرٹ کرنا مطلب دل آزاری کرنا, یعنی کسی کو دکھ پہنچانا. ہرٹ نو ون سو دیٹ نو ون may hurt you. کسی کی دل آزاری مت کرو, کسی کی دل آزاری مت کرو, کسی کا دل نہ دکھاؤ تاکہ کوئی تمہارا دل نہ دکھائے. so that no one may hurt you. beware of Satan, beware of Satan, شیطان سے خبردار رہو. for the safety of your religion, اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے شیطان سے پناہ مانگو. he has lost all hope, وہ اپنی ساری امیدیں کھو چکا ہے, وہ اپنی ساری امیدیں. that he will ever be able to lead you astray in big things. he has lost all hope that he will ever be able to lead you astray. astray کرنا مطلب گمراہ کرنا. کیا کرنا؟ گمراہ کرنا. that he will ever be able to lead you astray, کہ وہ تمہیں کبھی بھی گمراہ کر پائے. in big things, کسی بھی بڑے کاموں میں, کسی بھی بڑے کاموں میں. so beware of following him in small things. اسی طرح اس سے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی خبردار رہو. خبردار رہو, خبردار رہو کہ شیطان تمہیں بہکائے گا, شیطان تمہیں گمراہ کرنے کے لیے تمہیں بہکائے گا, تمہارے مقصد سے ہٹائے گا. so beware of Satan, beware of Satan. O people, it is true that you have certain rights. یہ سچ ہے کہ تمہارے کچھ حقوق ہیں. with regard to your women, تمہاری خواتین سے متعلق تمہارے کچھ حقوق ہیں. but they also have right over you, لیکن ان کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں. اے لوگوں, ان کے بھی مردوں پر, ہم پر کچھ حقوق ہیں. صرف خواتین پہ اپنا حق مت جتاؤ, صرف خواتین کے اوپر جو ہے وہ اپنے رائٹس کو مت تھوپو. جیسا کہ اس عرب معاشرے کے بارے میں ہم نے سنا, پڑھا اور جانتے رہے کہ اس عرب معاشرے میں خواتین کے لیے کوئی ڈگنیٹی نہیں تھی, کوئی عزت, کوئی احترام نہیں تھا. اور ہم نے پڑھا اپنی پرانی کتاب کے چیپٹر میں کہ they were given the status of a chattel only, کہ انہیں وہ صرف جائیداد کا, اثاثہ کا ایک رتبہ دیا کرتے تھے. ان کی کوئی
ان کی ولفلنس کا خیال نہیں رکھتے تھے، ان کو کوئی رائٹس نہیں دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے خطبے میں صاف الفاظ میں بیان کیا کہ اے لوگوں، it is true that you have certain rights with regard to your women. جہاں تک خواتین کی بات ہے، جہاں تک عورتوں کی بات ہے، یہ سچ ہے کہ تمہارے ان پر کچھ حقوق ہیں، بٹ مگر یہ بھی یاد رکھو کہ they also have rights over you، کہ ان کے پاس بھی کچھ حقوق ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں جو تم پر ہیں. all mankind is from Adam. ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے ہے. and Adam was created from dust. اور آدم مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے. آدم مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے. the noblest of you in Allah's sight. the noblest of you in Allah's sight. اللہ کی نگاہ میں تم میں سب سے زیادہ معزز is the most God fearing. is the most God fearing. تم میں سے سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے. اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ نوبل، سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو خدا سے ڈرتا ہے. جو خدا سے ڈرتا ہے وہ سیدھے کام کرتا ہے، سچے کام کرتا ہے، وہ متقی ہوتا ہے، وہ آنریبل ہوتا ہے پھر اللہ کی نگاہ میں. An Arab has no superiority over a non-Arab. کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کوئی superiority حاصل نہیں ہے. Nor does a non-Arab have any superiority over an Arab. اور اسی طرح سے کسی غیر عربی کو کسی عربی پر کسی طرح کی بھی کوئی برتری حاصل ہے، کسی طرح کی بھی کوئی برتری حاصل ہے. A white has no superiority over a black. کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. Nor does a black have any superiority over a white. اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل ہے، کوئی برتری حاصل ہے. Except by piety and good action. Except by piety and good action. سوائے تقوی کے، تقوی، piety، پرہیزگاری کے، and good action، اور اچھے اعمال کے، کسی کو کسی پر کوئی برتری، کوئی superiority، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. I therefore crush under my feet. اس لیے میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں all the false claims، ان تمام جھوٹے دعووں کو، to greatness and superiority، جو عظمت کے لیے ہیں، برتری کے لیے ہیں، فوقیت کے لیے ہیں. گریٹنس عظمت کے لیے ہیں، بڑائی کے لیے ہیں، اینڈ superiority اور برتری کے لیے ہیں. founded on blood اور wealth، جو کسی بھی خون یا دولت کی بنیاد پر قائم کیے گئے. ایسے تمام دعوے جن کی بنیاد خون، نسل یا دولت کی بنیاد پہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں کہا کہ میں ان سب کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، کچلتا ہوں. مزید کہا، یہ سب جگہ کوٹیشنز لگی ہوئی ہیں دیکھیے، اور یہ وہ مین پوائنٹس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے. اور کہا کہ ایوری مسلم از اے بردر ٹو ایوری مسلم، ہر مسلمان ہر دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اینڈ دیٹ دا مسلمس کانسٹیٹیوٹ ون بردرہڈ، اور یہ بھی کہا کہ یہ سارے مسلمان مل کے ایک بھائی چارہ قائم کرتے ہیں. ایک بھائی چارہ کانسٹیٹیوٹ، قائم کرنا، بنانا. Nothing shall be legitimate to a Muslim. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. کچھ بھی legitimate حلال نہ ہوگا، قانونی نہ ہوگا کسی مسلمان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے which belongs to a fellow Muslim، کسی دوسرے مسلمان سے تعلق رکھنے والا کوئی مال، اسباب، جائیداد، رشتہ، تعلق کسی دوسرے مسلمان کا کسی دوسرے مسلمان کے لیے کسی طرح لیجیٹمیٹ نہیں ہوگا. لیجیٹمیٹ قانونی، لیجیٹمیٹ قانونی نہیں ہوگا، unless جب تک کہ it was given freely and willingly، جب تک کہ وہ آزادی کے ساتھ اور اپنی مرضی کے ساتھ نہ دیا گیا ہو. مثلاً جیسے کہ کوئی پراپرٹی، جیسا کہ کوئی رقم، جیسا کہ کوئی استعمال کی دیگر چیزیں، سواری کا کوئی، آپ بھائی بھائی تو ہیں، آپ مسلمان آپس میں، ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی تو ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے
کہ کوئی آپ کے مکان میں آ کے رہنا شروع ہو جائے اور آپ اس کو منع کر رہے ہوں کہ بھئی یہ تو مکان میرا ہے، یہ زمین تو میری ہے، یہ چیزیں تو میری ہیں، اور کوئی ان کو یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اس کا مطلب یہ میری بھی ہوئی. ایسا تو نہیں ممکن ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی چیز، کوئی مال، کوئی جائیداد، کوئی اسی طرح کا تعلق اگر جب تک فریلی اور ولنگلی، آزادی سے اور مرضی سے کوئی ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو نہ دے، تو جب تک وہ چیز اس کے لیے لیجیٹمیٹ نہیں ہے، قانونی نہیں ہے. The Holy Prophet completed his last sermon. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ یہ کہہ کر مکمل کیا، by saying، یہ کہہ کے مکمل کیا، Be my witness, O God، اے میرے خدا گواہ رہنا، that I have conveyed your message to your people، کہ میں نے آپ کا پیغام آپ کے لوگوں کو دے دیا ہے. میں نے آپ کا پیغام I have conveyed your message، میں نے آپ کا پیغام آپ کے لوگوں کو دے دیا ہے. The messages conveyed in this sermon are for all times. اس خطبے میں جو بھی پیغامات دیے گئے، جو بھی میسیجز دیے گئے are for all times، وہ ساری زندگی کے لیے ہیں، سارے زمانوں کے لیے ہیں. اس کا کوئی اسپیسیفک زمانہ نہیں ہے کہ وہ پہلے والے لوگوں کے لیے تھا، یا وہ ہمارے لیے ہے، یا وہ آئندہ آنے والوں کے لیے ہوگا. وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک چارٹر ہے، ایک میثاق ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک اصول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری خطبے کے ذریعے ہم سب انسانوں تک پہنچا دیا ہے. The messages conveyed in this sermon are for all times. If the Muslims follow these messages، اگر مسلمان ان پیغامات کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، the result will be a fair and equitable society، تو اس کے نتائج بہت اچھے ہوں گے اور ایک برابر کا معاشرہ، equitable society، مساوات رکھنے والا معاشرہ اس کے ذریعے سے وجود میں آئے گا. in which there will be honesty، جس میں ایمانداری ہوگی، اینڈ جسٹس، اور انصاف ہوگا، جس میں ایمانداری ہوگی اور جس میں انصاف ہوگا، اینڈ میریٹوکریسی. میریٹوکریسی کیا ہے؟ صلاحیت کی، استعداد کی بنیاد پر کسی کا حق. میریٹوکریسی، صلاحیت کی بنیاد پر ملنے والا حق. will be the guiding principle، رہنما اصول ہوگا. میریٹوکریسی کیا ہے؟ میریٹوکریسی یہ ہے کہ جو محنت کرے وہ آگے بڑھے، محنت نہ کرنے والا، ایمانداری سے محنت نہ کرنے والا آگے بڑھ جائے تو انسانوں میں ناانصافی کی فیلنگ پھیل جاتی ہے. تو میریٹوکریسی کا نظام ہونا چاہیے، یعنی کہ جو جس قابل ہے اس کو وہ چیز ملنی چاہیے اس کی صلاحیت کی بنیاد پر. تو میریٹوکریسی کا نظام ہونا چاہیے. اور یہ سب کچھ کب ہوگا؟ کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی باتوں کو سنیں گے، اس کو سمجھیں گے اور پھر ان کے اوپر عمل کریں گے. پھر سے پڑھتے ہیں اس کو. The messages conveyed in the sermon are for all time، سارے زمانوں کے لیے ہے. If the Muslims follow these messages، اگر مسلمان ان پیغامات کے اوپر عمل کریں، the result will be a fair and equitable society، تو اس کا نتیجہ بہت اچھا ہوگا اور ایک مساویانہ، ایکویٹیبل، برابر کا معاشرہ جو ہے وجود میں آئے گا. in which there will be honesty، ایسا معاشرہ جس میں ایمانداری ہوگی، and justice، اور انصاف ہوگا، and meritocracy will be the guiding principle. میریٹوکریسی، صلاحیت کی بنیاد کے اوپر آپ کو اگر کوئی حق ملے، رشوت دے کر نہیں، زور زبردستی کی بنیاد پر نہیں، زبان یا نسل کی بنیاد پہ نہیں، قوم پرستی کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ کس کی بنیاد پر؟ میریٹوکریسی کی بنیاد کے اوپر. میریٹوکریسی اگر کسی معاشرے میں عام ہو جائے، جائز محنت کرنے والوں کو جائز حق مل جائیں، تو وہ معاشرے فلرش کرتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں. لیکن جس معاشرے میں نا انصافی ہوتی ہے، انجسٹس ہوتا ہے، وہاں بے ایمانی ہوتی ہے، وہاں دھوکے بازی ہوتی ہے، وہاں فراڈ ہوتا ہے، وہاں چیٹنگ ہوتی ہے، اور ایسے میں کبھی بھی کوئی معاشرہ
ایک اچھا معاشرہ نہیں بن سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے کے اندر تمام باتوں کو واضح کر دیا. چیدہ باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ کسی شخص کو کسی دوسرے شخص پر نہ زبان کی بنیاد پر، نہ نسل کی بنیاد پر، نہ عربی ہونے پر، نہ عجمی ہونے پر، نہ گورا ہونے پر، نہ کالا ہونے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اگر کسی کو فوقیت ہے تو اس کو ہے جو گاڈ فیئرنگ ہے. کیا ہے؟ گاڈ فیئرنگ ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے، اللہ کی باتوں کو ماننے والا ہے. وہ ہے نوبل اگر کوئی ہے تو. رنگ، دولت، نسل، قوم، ان تمام بنیادوں پر اللہ کی نگاہ میں کوئی بھی نوبل نہیں ہے، نہیں بن سکتا. چاہے آپ کا تعلق کسی قبیلے سے ہو، کسی قوم سے ہو، کسی سرزمین سے ہو، اگر آپ کے پاس پائٹی نہیں ہے، آپ کے پاس آنیسٹی نہیں ہے، آپ صادق اور امین نہیں ہیں، آپ سچے نہیں ہیں، تو پھر اللہ کی نگاہ میں آپ کبھی بھی محترم نہیں ہو سکتے. تو یہ ہمارا فرسٹ چیپٹر تھا ہماری اس نئی کتاب میں سے. اس کی کچھ ایکسرسائزز ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی ویڈیو میں شیئر کریں. یہ ریڈنگ کمپریہنشن ہے. بیٹا یہ جو پی ڈی ایف ہمیں سرکولیٹ ہوا اس کے اندر ہی یہ پینسل سے نشانات لگے ہوئے ہیں، یہ ہم نے نہیں لگائے. آپ نے خود سے اس کو پڑھنا ہے. پڑھیے، دیکھیے کیا ہے. نمبر 1، the text is about A, the battles of Islam. No. The family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No. The migration and teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes. The last pilgrimage. The last pilgrimage کے بارے میں بھی ہے. ٹھیک ہے. Number 2, which of the following messages mentioned in the last sermon is given in the text? What is the right answer? People should not hurt each other. Both men and women have rights over each other. Muslims are a part of one brotherhood. اور all of the above. تینوں ہی statements ٹھیک ہیں، لہٰذا ہم کیا کہیں گے؟ all of the above. اگلی ایکسرسائز میں اس میں ووکیبلری کی ایکسرسائز تھی جو کہ آپ کے ساتھ کلاس میں آلریڈی کر لی. آگے بڑھیں گے. ان کے سینٹینسز آپ نے بنانے ہیں. سینٹینسز اگر خود نہیں بنائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ونس اگین دیر از کمپریہنشن. ریڈنگ کمپریہنشن کہتے ہیں اس کو. کہہ رہے ہیں ریڈ دا ٹیکسٹ اینڈ آنسر دا فالوئنگ کوسچنز بائی سرکلنگ دا رائٹ آنسر. سرکلنگ دا رائٹ آنسر. سرکل کرنا ہے. جب سرکل کرنا ہو تو جو رائٹ آنسر ہو اس کو سرکل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. How did the Quraysh treat the Prophet sallallahu alaihi wasallam? They favored him, opposed him, loved him, criticized him. Favor, oppose, love, criticize. What did they do to him? Yes, they opposed him. The right answer is B. اس کو کیا کریں گے؟ سرکل کر دیں گے. کیا کریں گے؟ B کو سرکل کر دیں گے. When did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam migrate to Medina? کب مائگریٹ کر گئے تھے؟ 620, 21, 22, 23. This is a close one. تو یاد رکھیے کہ کب کر گئے تھے؟ 622 AD میں کر گئے تھے. Next, when the Holy Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, settled in Medina, which of the following groups of people lived there? Muslims and Jews, Muslims, pagans and Jews, Muslims, pagans, hypocrites and Jews. Yes, this one is the right answer. Next, where did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam deliver his last sermon? Quba, Urana Valley, Jabal Rahmat, Hudaybiyah. Yes, Urana Valley. Next, when did the Holy Prophet ﷺ perform his last Hajj? In the 10th year of Hijrah. Kab kiya tha? In the 10th year of Hijrah. Once again, آپ کا ایگزام ریڈنگ کمپریہنشن کا آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھیے اور بتائیے کہ whether the given statement is right or wrong. The mission of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam continued for 23 years. 23 سال تک آپ کا نبوت کا جو مشن ہے وہ جاری رہا. Right. Number 2, all the Quraysh refused to accept Islam. Most of the Quraysh ہم نے پڑھا, not all of the Quraysh. لہذا it is wrong. The city of Yathrib was less than 320 miles away from Makkah. Yes. Is this 320 miles? No. It was 320 kilometers and 200 miles. Therefore, it is wrong. Okay, got the point? Okay. Next, what is this?
The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam decided to build a mosque at a place outside Yathrib before entering the city. Yes. Which mosque it was? It was Quba. Today, Yathrib is called Madinatul Nabi. No, it is only called Medina. Madinatul Nabi was, Nabi was dropped. Next, the people of Medina, padhiye mere saath, the people of Medina agreed that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam should settle their disputes. मदीना के लोगों ने इस बात पे इत्तफाक कर लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके disputes को, उनके तनाज़ात को तय करें. Next, the Holy Prophet addressed such a large gathering of Muslims for the last time at Arafat. Exactly. Islam has different laws for the black and for the white people. No, Islam does not discriminate on the basis of race, color or wealth. क्या कहा मैंने? Islam does not differentiate or discriminate on the basis of color, wealth or race. All human beings are children of Adam and Adam was created from dust, right? Only the people who heard the last sermon were supposed to follow it? No. Prophet sallallahu alaihi wasallam told everyone there that you have to take this message to all those who were not there at that time. Nabi sallallahu alaihi wasallam ने ये मैसेज सब तक पहुंचाने के लिए कहा, उन तक भी जो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, और ये कि ये तमाम रहती दुनिया तक तमाम इंसानों के लिए क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशन है. अच्छा, अब मैं यहाँ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ बच्चों, और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अब ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, सुनेंगे इसको. अगर ये वीडियो आपको बड़ी लगती है, जैसे कि बाकी वीडियोस भी थी, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं, इन पैचेस देख सकते हैं, 10 मिनट्स की देख सकते हैं, 15 मिनट्स की देख सकते हैं, एंड देन बाद में उसे किसी वक्त आगे करके एंड यू कैन वॉच इट. So, must watch it, must listen to it. I hope that you will understand the value of these classes that we are taking on camera. हम क्लास में सेपरेट होके बैठते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए. 1 स्टूडेंट ऑन 1 सीट का फॉर्मूला एप्लीकेबल हुआ है. लिहाजा एक कॉन्सेंट्रेटेड रीडिंग के लिए हमने ये प्लान किया है, और बुक्स भी नहीं है, इसलिए हमने ये प्लान किया है कि हम यहाँ अपने इस डिजिटल लर्निंग के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हों. आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इट. आई होप दैट यू विल डू अ वेरी गुड ट्रांसलेशन of this chapter, as well as you will start doing the exercises and the stuff that is related to this unit number 1 in your registers. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.